मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी का इतना कमजोर, आगे देखता है तो पीछे नहीं देख सकता, ये इतना कमजोर है। दाएं देखता है तो बाएं नहीं देख सकता, ये इतना कमजोर। इसी तरह इंसान का इल्म भी नाकिस है। ये जितना भी जान ले, इससे बड़ा कोई और जानने वाला होगा। वो भी जितना जान ले, उससे बड़ा कोई और जानने वाला होगा। इंसान कभी भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा इल्म मुकम्मल है और मेरी सिफात मुकम्मल है। अल्लाह की ज़ात का इल्म भी मुकम्मल है और अल्लाह की सिफात भी मुकम्मल है। मैं और आप रोशनी में देख सकते हैं, अंधेरे में नहीं देख सकते। मेरा अल्लाह रात के अंधेरे में, पहाड़ के गार के अंदर, लकड़ी के सुराख के अंदर चलने वाली काले रंग वाली चींटी को भी जानता है और देखता है। अल्लाह का इल्म इतना कामिल और मुकम्मल है। हम और आप नाकिस हैं, नाकिस हैं, नाकिस हैं, इल्म के लिहाज से भी और सिफात के लिहाज से भी। फिर अल्लाह पाक ने इंसान को वजूद बख्शा है, इसके अंदर जितने जोड़ और आज़ा दिए हैं, हर आज़ा, हर जोड़ एक दूसरे की जिद। आंख अगर देखती है तो हाथ अंधे हैं, इंसान के पैर अंधे हैं। दिल अगर सोचता है तो वो चीज हाथ नहीं सोच सकते, वो चीज इंसान के पैर नहीं सोच सकते। कान जो सुनता है वो आंखें नहीं सुन सकती। जबान जो बोलती है वो हाथ नहीं बोल सकते। ये हर जोड़ एक दूसरे की जिद। लेकिन इन तमाम जोड़ों को काबू और कंट्रोल में रखने वाला अल्लाह पाक ने हर इंसान के वजूद के अंदर एक दिल रखा है जो इनको कंट्रोल करता है, और वो उसी के आर्डर और उसी के हुक्म से ये सारे आज़ा चलते हैं। बेन यही हालत हमारे घरों में होती है। हर एक की तबीयत मुख्तलिफ होती है। बाप की तबीयत अलग है, माँ की तबीयत अलग है, बड़े भाई की तबीयत अलग है, छोटे की अलग है। कोई गुस्से वाला है, कोई प्यार वाला है, कोई दाल पसंद करता है, कोई गोश्त को पसंद करता है, कोई कैसी हवा को पसंद करता है, कोई एयर कंडीशन को पसंद करता है, कोई पंखे की हवा को पसंद करता है। इन चीजों को भी कंट्रोल करने के लिए अल्लाह पाक ने दीन नाजिल किया। जिस घर में दीन है सबकी तबीयतें एक हो जाती हैं। जिस घर में दीन नहीं होता फिर हर बंदा शिकायत करता है कि बच्चे बात नहीं मानते, बीवी बात नहीं मानती, भाई बात नहीं मानता, बाप औलाद का दुश्मन बन जाता है, औलाद बाप की दुश्मन बन जाती है। ये सारी वजूहात पे अगर बंदा गौर करता है तो एक ही वजह नजर आती है कि जिस घर में दीन नहीं होता उस घर में ये इख्तिलाफात और ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाते हैं। कलमा और दीन की निस्बत ऐसी है जो घर को भी जोड़ के रखता है। अल्लाह करे हमारे घरों में दीन आ जाए, अल्लाह करे हमारे घरों में खैर खाही आ जाए। दीन के 72-73 से ज्यादा शोबा हैं, उनमें से एक शोबा खैर खाही का। जिस मोमिन के अंदर दूसरे की खैर खाही नहीं वो मोमिन नहीं। आप और मैं हमेशा शाम को अपना मुहासबा किया करें, रात को तन्हा बैठकर, कि मेरे अंदर आज खैर खाही कितनी रही, मैंने किसकी खैर खाही की और मैंने किसकी बदखाही की, मैंने किसके साथ नेकी की और मैंने किसके साथ दुश्मनी की। खैर खाही ये आप और मैं बिल्कुल अपना अंदाजा लगा सकते हैं। किसी दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं कि वो आए और कैमरा लगा के खड़ा और हमें बताए कि तुम्हारे अंदर ये है। मैं और आप अपने जिस्म की एक एक हरकत को जानते हैं, एक एक चीज को जानते हैं। तन्हा बैठकर रात को थोड़ा सा, हमारे बुजुर्ग इसका नाम मुराकबा रखते और मुहासबा भी रखा जाता। एक हदीस के अंदर रमजानुल मुबारक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اپنا محاسبہ کر کے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ صرف وہاں ایمان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں محاسبے کا لفظ استعمال فرمایا کہ روزہ رکھنا کمال نہیں، بلکہ شام کو تنہا بیٹھ کر سوچے کہ میں نے روزے کے ساتھ کیا ہے، میں نے کس کا دل توڑا ہے، کس کی خیر خواہی کی ہے، کس کی بدخواہی کی ہے۔ جب تک اپنا محاسبہ نہیں کرتا بندہ، اس وقت تک روزہ نہیں ہوتا۔ بے شک بعض علماء نے محاسبے کا معنی گنتی میں بھی شمار کیا ہے کہ محاسبہ حساب سے ہے کہ روزے حساب سے رکھے، لیکن اکثر علماء نے حساب کے ساتھ ساتھ محاسبے کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ میں نے اپنا محاسبہ کرنا، تھوڑی دیر رات کو تنہا بیٹھ کر نظروں کو بند کر کے نگاہوں کو اپنے دل کی طرف توجہ دے کر بیٹھنا ہے کہ میں نے آج دن میں کیا کیا ہے۔ میں تجربے کے ساتھ ساتھ دعوے سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ 40 دن رات کو نگاہوں کو جھکا کر اپنے دل کی طرف توجہ دے کے بیٹھیں کہ میں نے آج کیا ہے، انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ اپنی طبیعت پہ ایسا کنٹرول کر لیں گے کہ آپ، اللہ نہ کرے، گناہ مجسمہ گناہ ہے انسان، لیکن انسان گناہ سے بچ جاتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی نیند پر ایسا کنٹرول کیا ہے کہ میں نے سوچنا ہے کہ میں 5 منٹ کے بعد میں اٹھوں تو الحمدللہ میری 5 منٹ کے بعد آنکھ کھل جاتی، اور میری 5 منٹ میں پوری رات کی نیند پوری ہو جاتی۔ ایک دن ہم لوگ ساتھ تھے، مغرب کی اذان ہونے سے 15 منٹ باقی تھے، سارا دن بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا، گزشتہ رات بھی لیٹ کے نہیں دیکھا، تو کہنے لگے تم چلو وضو کی تیاری کرو، نماز کی تیاری کرو، میں تھوڑا سو لوں۔ تو ہم میں سے ایک مرید شاگرد نے کہا حضرت مغرب کا ٹائم ہونے والا، پھر میں کوئی بات نہیں، میں 10 منٹ میں اپنی نیند پوری کر لوں۔ ادھر مؤذن نے اذان شروع کی، ادھر وضو کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے کہ الحمدللہ میری 24 گھنٹے کی نیند پوری ہو گئی۔ لوگ محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ آپ اپنے نفس کو اگر کنٹرول کر لو، محاسبہ کر کے، آپ ولی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ ولی کیسے بنتے ہیں؟ یہ 40 دن بھوکا رہ جاتے ہیں، وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارا نفس تو سارا دن کہتا ہے پکوڑے کھانے ہیں، سموسے کھانے ہیں، آج مرغی کھانی ہے، آج فلاں۔ بھائی ایک دن اپنے نفس کو تھوڑا کنٹرول کر کے کہو نہیں، آج تیری نہیں ماننی، تو میری مان۔ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ یہ نفس آپ کے قبضے اور کنٹرول میں آ جائے۔ انسان ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، سمندر کو بھی کنٹرول کر لیا انسان، ستاروں اور سورج کو بھی انسان نے کنٹرول کر لیا، ہواؤں کو بھی۔ میں پہلی دفعہ ہانگ کانگ سے پاکستان گیا تو میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں، بوڑھے بوڑھے بیٹھے تھے، بزرگ بتایا کہ ہانگ کانگ میں اوپر پانی ہے، سمندر ہے، نیچے سڑک ہے، بسیں چلتی ہیں۔ تو ایک بوڑھا بندہ بیٹھا تھا، کہنے لگا قاری صاحب ایڈا بڑا جھوٹ نہ بول، ہن تیرے پیچھے نماز پڑھیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر کے نیچے سڑک؟ لوگوں نے پانی کو کنٹرول کیا ہے، کیسے روکا ہے؟ بڑا سوچے بندہ کہ اندر سے کیسے سڑکیں نکل، کیسے پانی، ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ انسان سمندر کو بھی کنٹرول کر سکتا۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگا، یہ دل جو ہے نا یہ سمندر سے بھی ڈونگا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں ایسے انسان بھی بنائے ہیں جو اس دل پہ بھی کنٹرول کر لیتے۔ اولیاء اللہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں، ایک نفس ہے جو ہمیں کنٹرول کر لیتا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا، انسان کو برباد کر دیتا۔ انسان وہ ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کاش یہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول کر لے تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتا، یہ جنید بغدادی بن جاتا۔ نفس کو کنٹرول کرنا۔ نفس کیسے کنٹرول ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کے اندر اپنی میں مارنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا دین کے شعبوں میں سے خیر خواہی ایک شعبہ ہے۔
اور یہ سب سے بڑا شعبہ ہے۔ بے شک ہم کبھی کہتے ہیں نماز بہت بڑی عبادت ہے، اپنی اپنی جگہ پر ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جس بندے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا اس کی نماز بھی نہیں رہتی، کہ میں دوسرے کی ہمدردی کروں۔ جنگ یرموک کا عام مشہور واقعہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک زخمی پڑا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پانی پلائے، تو ایک صحابی پانی پلانے جاتا ہے، اتفاق سے دوسرا زخمی پانی مانگتا ہے، تو پہلے والا کہتا ہے نہیں پہلے اس کو پلاؤ، وہ دوسرے کے پاس لے جاتا ہے تو تیسرا پانی مانگتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ، میری خیر ہے میں بعد میں پی لوں گا۔ اس طرح 7 آدمی پانی کی آواز دیتے اور وہ جس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلا۔ اب واپس پلٹتا ہے تو ساتوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، پانی کا گھونٹ کسی کے گلے میں نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی ہوئی تھی کہ ان کے اندر دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ تھا کہ میں دوسرے کے کام کیسے آ سکوں۔ میرے دوستو، ہمارے گھروں میں، ہماری برادریوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے قوموں اور قبیلوں میں جو آج فساد مچا ہوا ہے، لڑائی مچی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی بات پہ جمع اور اپنی بات پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ذرا ادھر سے ادھر ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں تھوڑا سا خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر دوں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف میں بچوں نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کی جوتی مبارک بھی لہو سے بھر گئی اور آپ بے ہوش ہو کے گڑھے میں گر گئے، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے پاس آئے کہ اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کو اٹھا کے لے آئیں اور اس قوم کو پہاڑوں کے اندر رکھ کر، جس طرح چکی کے 2 پارٹوں کے اندر گندم کا دانہ پس جاتا ہے اور آٹا بن جاتا ہے، ہم اس قوم کو ان پتھروں کے اندر رکھ کر پیس دیں کہ ان کا آٹا بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے اللہ مجھے یہ نہیں جانتے میں کون، ٹھیک ہے آج یہ مجھے پتھر مارنے، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھنے والی بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ ان کو تباہ نہ کر، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں تیرا نام لینے والی ہو جائیں۔ ایک خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھر مارنے والوں پر بھی ایسی دکھائی۔ اس طرح اور بھی آپ کی زندگی کے ہزاروں واقعات ہیں کہ جنہوں نے پتھر مارے آپ نے دعائیں دی۔ تو خیر خواہی کا ایک جذبہ جو ہے یہ ہمارے دین کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ میں اصل میں بات اس لیے شروع کر رہا تھا، میں گزشتہ جمعہ بھی آپ کے ہاں سے غیر حاضر تھا، بنگلہ دیش کے سفر میں تھا۔ میں نے ظلم بڑا بڑا کتابوں میں پڑھا ہے، تاریخ کے اندر کس نے کیا کیا ظلم کیا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس دفعہ بنگلہ دیش جا کر روہنگیا کے مسلمانوں سے ملاقاتیں کر کے محسوس ہوا کہ شاید جتنا ان پر ظلم ہوا ہے تاریخ انسانی میں اتنا بڑا ظلم ہم نے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہے نہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ انسانیت پر اس دور میں جب ہر جگہ انسانیت کا درس اور سبق دیا جا رہا ہو، اس وقت میں جب میڈیا اتنا تیز ہو، جب اخبارات، لکھنے والے، پڑھنے والے ایک ولیج کی صورت میں دنیا بن جائے، ایک گاؤں کی صورت میں ساری دنیا بن جائے کہ ایک لحظے میں آپ دنیا کی خبر سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اس علمی دنیا کے دور میں انسان پر اتنا ظلم و ستم، اتنا ظلم و ستم کہیں نہیں پڑا، کہیں نہیں دیکھا۔ آپ حضرات نے تو ٹی وی میں اور خبروں میں دیکھا، میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آیا۔ اور آپ کی اور میرے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دنوں کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کرتا ہے، کبھی کسی کے لیے اچھا دن آ جاتا ہے اور کبھی کسی کے لیے تباہی کا دن آ جاتا ہے۔ ان میں بھی ایسے لوگ بھی دیکھے جو یہاں تھے، آج بیچارے وہ یہاں آ گئے، جو لوگوں کو دینے والے تھے آج وہ بیچارے اس طرح کر کے ایک ٹائم کی روٹی مانگنے والے۔ 75% عورتوں کو پردے میں دیکھا ہے، 75%۔
ان باپردہ عورتوں کی عزتوں کو ایسے تار تار کیا گیا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے کہ منبر پہ بیٹھ کر انسان کسی کے سامنے بیان کر سکے۔ 9-10 سال کی مسلمان کی بچی کو درندے اٹھا کر لے جائیں اور اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیں، ماں باپ مجبور ہو کر 9-10 سال کی بچی کی شادی کر دیتے، اس لیے کہ ان درندوں کو، فوجیوں کو جب پتہ چلتا ہے یہ شادی شدہ ہے، پریگنٹ ہے، تو اسے نہیں اٹھاتے، لیکن جو بچی کنواری ہے 9-10 سال کی ہے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے۔ آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو 1-6 مہینے کی عمر ہے ان کو انگاروں میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلہاڑیوں سے ٹکڑے کر دیے جائیں، چھریوں سے ان کے ٹکڑے، کبھی نہیں دیکھے اتنا ظلم، اور پھر ان کو دیکھا ہے آنکھوں سے جو کچھ ان پہ بیتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے جو 50-50 سال بخاری شریف پڑھاتے، شیخ الحدیث ہیں اپنے ملک میں، لیکن آج بیچارے ایک ٹائم کی روٹی مانگنے کو محتاج ہیں، روٹی دینے والا کو۔ 6 مہینے ہو گئے عورتیں ایک لباس میں آئی ہیں، ان کے پاس دوسرا لباس نہیں ہے تبدیل کرنے کے۔ 80% عورتوں اور مردوں کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، بچے ہیں تو وہ ننگے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ ہم نے 3,500 ایک جگہ یتیم بچے تھے جن کے ماں باپ کو مار دیا گیا، کوئی وارث نہیں، تو ان یتیم بچوں تک ہم پہنچے، ان کے کھانے کا بندوبست کیا۔ شاید آپ حضرات نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوں فیس بک میں۔ ان 3,500 بچوں کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، کسی نے پاجامہ پہنا ہوا ہے تو قمیض نہیں، کسی نے قمیض پہنی ہوئی ہے تو پاجامہ نہیں، پیروں میں تو کسی کے جوتے نہیں۔ اتنا ظلم و ستم، بڑے بڑے مدارس آگ لگا دی گئی، قرآن، حدیثیں، ہر چیز جل کے راکھو۔ اور جو زندہ بچے، ایسے لوگ بھی دیکھیں جو 16 دن پیدل چل کے، پیدل رات کے اندھیروں میں چلتے ہیں، دن کو چلتے ہیں تو گولی مار دی جاتی ہے۔ جنگلوں کا رخ، جنگلوں میں درندے، پانی کا رخ، پہاڑوں کا رخ۔ میں بارڈر پہ گیا تو 2-3 عورتیں آئیں تو معلوم ہوا کہ وہیں ان کا بچہ پیدا ہو گیا، ہمارے سامنے، کوئی دائیا نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں۔ کچھ ایسی عورتیں بھی دیکھی جو 2-2 دن کا بچہ اٹھائے ہوئے کہ ہمیں ہو گئے 10-10 دن پیدل چلتے ہوئے، یہ بچے راستے میں پیدا ہو گئے۔ وہ کیسے پیدا ہو گئے؟ کوئی ساتھ نہیں، کوئی مرد بھی ساتھ نہیں، بس جھاڑیوں میں بیٹھ گئی، بچے پیدا ہو گئے۔ کیا کریں؟ ظلم کا خوف، کشتیوں میں بچے پیدا ہو رہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا ظلم نہیں دیکھا، ننگے پاؤں، پتہ ہی نہیں ان بیچاریوں، جو لوگوں کو دینے والے تھے، کتنی غیرت اور عزت کے مارے ہوئے تو یوں آگے نہیں کرتے۔ ہم کس کے آگے ایسا کریں کہ ہمیں روٹی دے دو؟ بس بھوکے ہو، 10 دن تک کچھ نہیں کھایا، سفر پانی پی کے گزارا کیا، کوئی زیادہ راہ ساتھ نہیں، معصوم بچے اٹھائے ہوئے ہیں، پیروں میں جوتی نہیں۔ اب آگے بھیڑ بکریوں کی طرح گاڑیوں میں بند کر کے ان کو کیمپوں میں ڈال دیا جاتا، جہاں سے تازہ مہاجرین آتے ہیں برما سے کشتیوں کے ذریعے۔ وہاں کچھ ہمیں اچھے فوجی لوگ ملے جنہوں نے اجازت دی کہ یہاں آپ ان کو چیزیں بانٹ سکتے ہو۔ الحمدللہ میں تو زیادہ کیش پہ رہا کہ ان کو کیش بانٹا جائے، کچھ ساتھی تھے وہ چاول پکا کے بھی لے آئے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ وہاں آئے ہوئے۔ بعض خواتین ایسی بھی دیکھی جو قریب سے گزر گئی، وہ بیچاری یوں نہیں کرتی تھی کہ ہمیں کچھ دے دو،
ان کو آرمی والے کہتے تھے کہ کچھ پیسے لے لو، آگے تمہیں کام آئیں گے. تو بچڑیاں برقعے میں، پردے میں، وہ بھی لینے کو تیار نہیں تھی، جو 10-10 دن پیدل چل کے آ رہے. بتانا پڑتا تھا یہ 1000 کا نوٹ ہے، یہ 500 کا نوٹ ہے. ان بیچاریوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کے پیسے کتنے کا نوٹ ہے. پھر گاڑیوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح وہ تقریباً 40-50 کلومیٹر دور کیمپ، اور جو کیمپوں کی حالت ہے، یہ کچرے کی تھیلیاں نہیں ہوتی جو بلیک کالیاں، یہ بانسوں پہ ڈالی ہوئی ہیں، نیچے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بچھونے نہیں، کوئی بستر نہیں. تو بارش آ جائے، اور اتفاقاً اس دن ٹائفون لگ گیا پہلے دن جب میں گیا، تو بارش زور کی، تو اب پانی ٹپک رہا ہے، کھڑے ہیں بیچارے، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں. ہم لوگ بھی کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں پانی کے اندر. نہانے کی جگہ نہیں عورتوں کے لیے، ٹوائلٹ نہیں، جو اشد ضرورت کی چیزیں تھیں. پانی نہیں، پہاڑوں پہ نل کے پانی کے چاہیے. خیر جو توفیق ہو سکی الحمدللہ لوگ جا رہے ہیں، نل کے بھی لگوا رہے ہیں پانی کے. ان کے لیے نہانے کے غسل خانے بھی بنا رہے ہیں، بیت الخلاء ٹوائلٹ بھی ان کے لیے بنوا رہے ہیں بنانے والے. اور سخت قسم کے مسلمان لوگ، میں نے آپ کو بتایا کہ 70-80% عورت بغیر برقعے کے نظر نہیں آئی. بیوہ عورتیں، ہمارے پاس لسٹ ہے پوری 135 ایک جگہ ہمیں ملی بیوہ عورتوں کے کیمپ. میرا اور حافظ مقصود صاحب کا جانا ہوا تو بیوہ عورتوں میں لسٹ بنائی باقاعدہ ہم نے، ان کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. جو الحمدللہ آپ حضرات نے، کافی سارا دوستوں نے ہمیں فنڈ دیا. الحمدللہ ہمارے پاس کو 20-22 لاکھ ٹکا کے قریب بنگلہ دیش کا پیسہ ہو گیا تھا، جو ہم نے وہاں گھر گھر میں ایک ایک خیمے میں جا کر ہم نے کیش تقسیم کیا. تو باپردہ عورتیں ایسی بھی جو بیچارے خیمے کے دروازے پر بھی یوں آ کر نہیں کرتی تھی، چھوٹے بچوں کو آگے کر دیتی تھی کہ تم لے لو، پردہ ہیں. اور میری سب سے زیادہ کوشش یہی رہی کہ خیموں کے اندر پہنچ کر ہم کیش تقسیم کریں لوگوں کو. اور ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ ایک ہم نے بیگ بنایا، بیگ کے اندر ایک بالٹی، ایک لوٹا، ایک مگا نہانے کے لیے، 5 کلو یا 10 کلو چاولوں کا تھیلا، ایک تیل کی بوتل، اور کو نمک کو مرچ رکھ کے ایک ایک گھر میں یہ بھی دے دو اور ساتھ کیش بھی دے دو، چلو 4 دن ان کا کھانا ہو جائے. مسجدیں اشد ضرورت، بحمدللہ لوگ بنا رہے ہیں. اور ہانگ کانگ کے مسلمانوں کی طرف سے میرا خیال ہے اس وقت تک 14 سے 15 مسجدیں بن چکی ہیں. تو اس وقت بھی یعنی میرا اندازہ 10,000 ہانگ کانگ ڈالر سے لے کر 15,000 ہانگ کانگ ڈالر تک بہترین سولر سسٹم لائٹ کے ساتھ اور لوڈ اسپیکر کے ساتھ مسجد بن جاتی ہے. اب مسجد تو بن گئی، اس کو آباد کون کرے؟ اس کے لیے ایک امام کی بھی ضرورت ہے، بچوں کے لیے استاد کی بھی ضرورت ہے. اب وہ تو لٹے پٹے آئے ہیں بیچارے، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ 10 اماموں کی تنخواہ اپنے ذمہ لے کے 1 سال کی ان کو کیش تنخواہ دے کر میں آیا ہوں. 4,000 روپیہ وہاں کا، یہ ایک استاد کی تنخواہ، امام کی تنخواہ ہے، اگر وہ بچے بھی پڑھاتا ہے. اور اگر بچے پڑھانے والا الگ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، 4,000 اس کی تنخواہ، 4,000 اس کی تنخواہ. 1 سال کی کیش کی صورت میں وہاں کے سب سے بڑے عالم دین کے حوالے کر کے امانت ہے. یہ استاد بیٹھے ہیں، 10 استادوں کی ہمارے پاس لسٹ ہے جن کی ہم نے تنخواہوں کا ذمہ لیا. اور میرے پاس 87 استادوں کی لسٹ آئی، لیکن اس میں سے 10
میں نے اپنے ذمہ لیا جی 1 سال کی تنخواہ ہم دے دیں گے. الحمدللہ ہم نے کیش تقسیم کر سال کی ان کو دے کے آ گئے. سردی کا موسم آ گیا, پہاڑوں پہ ہیں وہ لوگ. باقی تو بنگلہ دیش میں اتنی سردی نہیں ہوتی, تھوڑی سی نمی پڑتی ہے, لیکن اس علاقے میں چونکہ پہاڑی زندگی ہے, سردی بھی ہے. کمبل کی اشد ضرورت ہے. نیچے ان کے کچھ نہیں, مٹی پہ پڑے ہوئے ہیں. اب ایک بندے کو 2 کمبل چاہیے, ایک نیچے بچھانے کے لیے, اوپر لینے کے لیے. اور وہاں بھی آپ کی اور ہماری طرح ہیں کہ جب دیکھا کمائی والے کہ ایک کمبل اگر 100 کا تھا تو آج اس کی قیمت انہوں نے دکان پہ 500 لگا دی. یہاں سے لے جا نہیں سکتے کہ کسٹم سے کون چھوڑا ہے, تو ایک کمبل کی قیمت جو ہے وہ 30 ہانگ کانگ ڈالر, یعنی 300 کا بھی اگر ہم لیں تو بہترین کمبل 300 سے 500 میں مل جاتا ہے, جو ضرورت کی چیز ہے. ہم بازاروں میں گئے, اب اس طرح اور بھی اتنے مسائل ہیں کہ ٹرک لے کر, گاڑی لے کر UN والے, یونیسیف والے, ریڈ کراس والے تو جا سکتے ہیں, آپ اور میں نہیں جا سکتے, مسلمان نہیں جا سکتے. دوسری تنظیمیں جتنی ہیں انٹرنیشنل, وہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو بددین کرنے کو, اسلام سے پھیرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارا زور مسجدوں پہ تھا, اماموں پہ بھی تھا, علماء پہ بھی تھا. تو ہم نے گاڑی میں 10-10, 20-20, 50-50 کمبل رکھ کے, کہ جتنے ایک چوری کر کے کمبل اور خیموں میں دے سکتے ہیں, تقسیم کر سکتے ہیں. گاڑی بھر کے ہم لے جا نہیں سکتے تھے. تو وہ بھی ابھی بھی اشد ضرورت ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. کوئی 1,000 10,000 بندہ تو ہے نہیں, 10 سے 12 لاکھ بندہ تو تقریباً پہنچ چکا, اور باقی لوگ آ رہے ہیں. ایک کمبل کی قیمت 30 سے 50 ہانگ کانگ ڈالر. عورتیں بھی مرد بھی لنگی باندھتے ہیں, ان میں زیادہ لنگی کا رواج ہے. لنگی کی قیمت, اچھی لنگی 200 ٹکا, 200 روپے کی ہے, یعنی 20 روپیہ بنتا ہے, 20 ہانگ کانگ ڈالر بنتا ہے. تو وہ لنگی بھی جو 20 روپے میں ملنے والی تھی وہ آج 50-60 میں مل رہی ہے, چونکہ مسلمانوں نے سمجھا کاروبار ہے. پانی کے نل کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1200 سے لے کر 1500 ہانگ کانگ ڈالر تک جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں, جو پہاڑ کے اوپر ہیں چوٹی پہ, ان کے لیے 2000 ہانگ کانگ ڈالر میں نل کا, چونکہ وہاں کافی کھدائی کرنی پڑتی ہے, 70 سے 80 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے, اور جو نیچے بیٹھے ہیں وہاں 40, 50, 30 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے. الحمدللہ ہم نے 16 نل کے ختم نبوت اسلامی کونسل کا ہم نے پتھر بنا کر ان پر لگوا دیے. کسی آدمی کا ہم نے نام نہیں لکھوایا, صرف ختم نبوت اسلامی کونسل ہانگ کانگ یہ لکھوا کے ہم نے. اب وہ چونکہ سارے ایک دن میں لگ نہیں سکتے تھے, 4 میرے ہوتے ہوئے ان کی تصویریں بھی ہمیں آ گئیں, اور باقی سارے پتھر بنوا کر میں آ گیا, اور نل کے کھودنے والے کھود رہے ہیں الحمدللہ. وہ کسی بھی وقت 2 آج لگ جائے, 2 کل لگ جاتے ہیں, 2 پرسوں, 2 نل کے ایک دن میں لگ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ, ہم نے جو کاریگر ڈھونڈے ہوئے. تو 16 نل کے اس طرح ہم نے لگوایا. سینکڑوں نلکوں کی ضرورت ہے, سینکڑوں قسم کے, اس لیے کہ دنیا ہے. کمبل, لنگی, استادوں کی تنخواہیں, کھانے پینے کا سامان, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 9-10 سال کی بچی کی وہ لوگ شادی کر دیتے صرف اس ڈر سے کہ کنواری بچی کو برما کے سپاہی فوجی اٹھا کے لے جاتے. ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی. اب ماں باپ چھوٹی چھوٹی بچی کی شادیاں کر دیتے. لاکھوں بچیاں ایسی خیموں میں آ رہی ہیں, کیمپوں میں, جو پریگنٹ ہیں. ایک دن میں ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب جو UN نے, UNICEF والوں نے وہاں ہسپتال بنایا, یہ ظلم کیا کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان لڑکی کا آپریشن کر دیتے ہیں. تعداد مسلمانوں کو کیوں بڑھ رہی ہے کہ آئندہ ان کا بچہ نہ ہو. ملیشیا نے وہاں ہسپتال بنائے گورنمنٹ نے. ہمارے ایک مولانا ہیں بنگلہ دیش میں, انہوں نے ہسپتال بنائے. ہمارے ہوتے ہوئے 8 بچے, 10 بچے, 6 بچے روز اس ہسپتال میں, ملیشیا والوں کے ہاں بھی, اور جو ہمارے دوست کا ہے اس کے ہاں بھی. اب وہ
डॉक्टर नहीं है, उसने तनख्वाह पे ली हुई है। मलेशिया तो गवर्नमेंट है, वो बेचारा मौलाना है, उसका अपना एक मरकज है। मैंने पहले भी शायद कहा आप हजरात से, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार एधी है, वो बांग्लादेश में हमारे मौलाना हैं शहीदुल इस्लाम, वो अब्दुल सत्तार एधी की तरह काम कर, अस्पताल हैं, एम्बुलेंसें हैं, वो सारा यही काम करते। उसने वहां अस्पताल भी बनाए हुए हैं। तो 10,000 टके के करीब, यानी आपका 1,000 हांगकांग डॉलर, वो डॉक्टरों की, नर्सों की, दवाइयों की, टीकों की, हर चीज की कीमत डाल डूल के। बच्चा पैदा हो जाए तो जब मां जाने लगती है तो दूध का डब्बा और एक थैला जिसके अंदर चावल भी, तेल की एक बोतल भी, जरूरत की हर चीज इसको इतने दिन की दे दी जाए। तो वो 1,000 टका हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 1 लाख, उसको 10 बच्चों का खर्चा हांगकांग के मुसलमानों की तरफ से हमने उसे दिया। एम्बुलेंसें चलती है, एम्बुलेंस वाले भी आपको पता है कि मुफ्त तो कोई नहीं होता, किलोमीटर के लिहाज से किराया ले लेते। आप एक एम्बुलेंस हफ्ते के लिए बुक करवा लें, बमै ड्राइवर, आपको 1,000 टके में, यानी 1,000 हांगकांग डॉलर में आपको एम्बुलेंस मिल जाती। तो हमने एक हफ्ते के लिए 2 एम्बुलेंसें बुक करवा ली कि जो जहां कोई मरीज होता है, जहां कोई है, आप हमारी तरफ से खत्म नबूवत का बैनर लगा लें, हमारी तरफ से आप चलाएं एम्बुलेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहां बयानात भी हुए कैंपों में। शायद आप हजरात ने फेसबुक में, वीडियो में सारे देखे हैं, मेरे बयानात हुए, उलमा से मुलाकातें रही। मैंने अपना टारगेट ज्यादा उलमा पे रखा था कि किस तरह मस्जिदों को आबाद किया जाए। कलून मस्जिद से और हमारे कमर भाई की तरफ से, वहां मैंने आपसे पहले कहा कि 14-15 मस्जिदें सिर्फ हांगकांग के साथियों की तरफ के चंदे से बन गई। मसला आया वहां इमामों की तनख्वाह का भी, तो मैंने कहा भी जितने इमाम हैं उनकी तनख्वाह हम देंगे। उलमा भी अंदर के, मुहाजिरीन बर्मा के बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े कारी हजरात, पूरी लिस्टें हैं हमारे पास उन हजरात की। अब मैं आता हूं आपकी तरफ इन चीजों पर। आप यकीन जाने कि दिल करता है कि फिर चला जाए बंदा और उन लोगों की किस तरह मदद कर सकता है आदमी करे। वीजे पर भी तकलीफें हैं, पाकिस्तानी वीजा नहीं मिलता, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा नहीं। वहां हालात ऐसे हैं कि आप शलवार कमीज पहन लो तो पुलिस पकड़ लेती, पाकिस्तानी है। कुदरती तौर पर को अंदर दुश्मनियां गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी डाली गई हैं कि पाकिस्तानी को बड़ी नफरत से देखा जाता है। मुझे भी एक दफा CID वालों ने, किसी के साथ में उर्दू में बात कर रहा था तो मुझे रोक लिया। आप कहां से आए हो? मैंने पासपोर्ट निकाला, मैं ब्रिटिश, मैं तो भाई बरतानिया से आया हूं। कि नहीं आप अभी उर्दू बोल रहे थे, तो आप बरतानिया के कैसे हो? मैंने कहा अभी उर्दू जबान है, अब ये जानने वाला मेरे साथ उर्दू में बोल रहा था, मैंने इससे उर्दू में बात कर ली, तो इसमें क्या हो गया? साउथ अफ्रीका से कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने शलवार कमीज पहन ली, पुलिस पकड़ के ले गई। 3 घंटे बाद उनको छोड़ दिया गया कि इनके पास पासपोर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका के हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। कि नफरतें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पे बैठा हूं कि जितनी खिदमत पाकिस्तानी कर रहे हैं दुनिया में कोई और नहीं कर रहा। वहां इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से पाकिस्तानी ही आ रहे हैं। अब वहां जाकर थोड़ा सा लोगों को भी तो सारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वहां। गैर मुस्लिम तंजीमें रोक रही हैं कि इनको रोका जाए, दाढ़ियों वालों को, मौलवियों को। मस्जिदें को बन गई, मदरसे क्यों बन गए? ये मौलवी हजरात हैं, तबलीगी जमात वाले माशाल्लाह इतनी खिदमत कर रहे हैं, इतना अल्लाह उनको जजा दे। दीन का जज्बा है, दीनदार बंदे को दूसरे दीनदार मुसलमान की फिक्र है। लोग काम में लगे हुए हैं, कोशिशें भी हैं किस तरह इनको रोका जाए। ये कैसे आ गए सारे अंदर? मेरा तो कुदरती तौर पर मेरा ख्याल है जितना बांग्लादेश में मेरा हल्का असर है वो यहां भी नहीं है। मेरी एक एक तकरीर पर 2-2, 4-4 लाख बंदा ऐसे ही जमा हो जाता। मेरा एक नाम है बांग्लादेश में, बड़ी इज्जत से अल्हम्दुलिल्लाह।
میرے اتنے بیانات ہوئے ان دنوں میں وہاں. اور علماء، ایک جگہ میں نے بیان کیا ابھی ڈھاکہ میں آتے وقت کو 1.5-2 لاکھ بندہ جمع ہو گیا تھا. تو میرے ساتھ علماء تھے، اور ایسے علماء ہیں کہ جن کا اسی بارڈر پہ مدرسے ہیں. رمضان میں یہاں چندے کے لیے آتے ہیں، اور میں بھی ایسے مدرسے والوں کا آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں جن کے مدرسے میں خود جانتا ہوں، بارڈر پہ ہیں بالکل. ان حضرات نے میرا اتنا تعاون کیا، اتنی خدمت کی. ہم نے ہوٹل میں کمرہ لیا ہے، گاڑی بک کروا لی، صبح 9 بجے جاتے تھے، رات کے 8-9 بجے کیمپوں سے واپس آنا، سارا دن کیمپ. میرے گھٹنوں میں گوڈوں میں اتنا درد تھا، لیکن وہاں پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے اب اور زیادہ ہو گیا کہ میرے سے کل کا چلا نہیں جا رہا. میں جب سے واپس آیا ہوں بالکل، یعنی اتنی تکلیف ہے گوڈے میں درد کی. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ دوستوں نے، وہاں کے علماء نے اتنا تعاون کیا. اب میں آتا ہوں ضرورت کی طرف. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ خیر خواہی، میں نے پہلے کہا کہ دین کا ہمارا ایک حصہ ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے ایک نلکا میری طرف سے لگوا دیں، بے شک اگر کوئی کہتا ہے جی میرا نام لکھوا دیں اس کے اوپر، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں. ہم نے تو ختم نبوت کے نام سے نلکے لگوائے. اگر کوئی کہتا ہے جی میری طرف سے ایک نلکا لگوا دیں، 1200 سے 1500 ہانگ کانگ ڈالر ایک نلکے کا خرچہ ہے. صدقہ جاریہ ہے، آپ کے کام آتا رہے. کوئی کہتا ہے جی میری طرف سے 10 کمبل دے دیں. ایک کمبل کی قیمت میں نے آپ سے کہا کہ $30 سے $50 ہانگ کانگ ہے. اگر کوئی سردی میں 2 مسلمان آپ کے اس دیے ہوئے صدقے خیرات سے، موسم کی نزاکتوں سے بچ جاتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر کہتے میری طاقت نہیں، لنگی ہے، 15 سے 20 ہانگ کانگ ڈالر ایک لنگی کی قیمت ہے، دھوتی کی. عورتیں بھی پہنتی ہیں، عورتوں کی لی جا سکتی ہیں وہاں سے، مردوں کی بھی لے جا سکتی ہیں بازار سے. میری اتنی طاقت ہے جی $20 کی لنگی میری طرف سے، آپ یہ 10 لنگیاں لے لیں. اور اگر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے جی میری طرف سے مسجد ہو جائے، 10 سے 15 ہزار ہانگ کانگ ڈالر میں بہترین لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ اور سولر سسٹم کی لائٹ کے ساتھ آپ مسجد بنا لیں. اور ایک استاد کی تنخواہ ایک مہینے کی 4000 ٹکا، 400 ہانگ کانگ ڈالر. یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. ایک اس عالم دین کی عزت ہو جائے گی کہ وہ کسی کے سامنے یوں کرنے سے بچ جائے گا کہ وہ کسی سے بھیک نہ مانگے. ایک عالم دین ہے. اور پھر وہ بچوں کو پڑھائے گا، لوگوں کو نماز پڑھائے گا، جمعہ پڑھائے گا. آپ کے لیے صدقہ جاریہ صرف 400 ہانگ کانگ ڈالر مہینے کی تنخواہ ہے. 10 استادوں کی تنخواہ میں سال کی کیش دے کے آ گیا ہوں. اور 87 آدمیوں کی میرے پاس لسٹ ہے جو ہمارے جاننے والے ہیں، علماء ہیں. عجیب اتفاق ہے، میں بارڈر پہ کھڑا تھا، ایک کشتی آئی، علماء آئے، لوگ آئے جیسے مہاجر آتے ہیں. تو ایک بوڑھا پتہ چلا یہ عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے. تو میں ملا تو وہ تھوڑی بہت عربی میں تو مجھ سے پوچھے آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں ہانگ کانگ سے آیا. تو فٹ مجھ سے پوچھا قاری طیب ہیں وہاں پہ، جانتے ہیں آپ اس کو؟ میں حیران، میرے آنسو نکلا. میں نے کہا اللہ، میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہو؟ کہ میں اس کی کیسٹیں سنتا رہتا ہوں، میرے پاس کبھی تقریریں آ جاتی ہیں. میرے آنسو نکلا. تو میں نے کہا قاری طیب میں ہی ہوں. تو وہ جو مجھے مل کے رویا، چیخے، او بوڑھا 80-90 سال کا، 50 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھا. میں اللہ کا شکر میرے منہ سے نکلا، اللہ کہاں کہاں لوگ ہیں جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری آواز پہنچی جاتی ہے. پھر میں نے جب بتایا میں قاری طیب ہوں، اس بندے نے مجھے 15 منٹ نہیں چھوڑا. آپ ہیں؟ میں نے کہا واقعی آپ ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں. اچھا، وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کوئی 80-90 سال کا بوڑھا ہوگا قاری طیب سمجھے. تو خیر 400 ہانگ کانگ ڈالر مہینے کی تنخواہ ہے. پرماننٹ کی تو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ کل اگر وہ 2 مہینے میں واپس چلے جاتے ہیں سال میں تو پرماننٹ مسجدوں کا، کلون مسجد والوں نے پرماننٹ مسجد بنائی ہے اینٹوں کی، اس کا نام ہی کلون مسجد رکھا ہے. اور مجھے فون بھی کیا تھا کہ اس مسجد کا آپ افتتاح بھی آپ کر دیں. تو
परमानेंट مسجدیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پرماننٹ مسجد چل سکتی ہے کہ جہاں مقامی لوگ کچھ گاؤں آباد ہیں، اور جہاں خیمے ہیں سال میں 6 مہینے میں معاہدہ ہو جاتا ہے وہ لوگ واپس چلے جائیں، تو پرماننٹ مسجدیں جہاں تک میرا مشاہدہ ہوا ہے وہ کام نہیں کر سکی۔ ہاں جہاں 7 گاؤں آباد ہے وہاں پرماننٹ مسجد ماشاءاللہ بڑی اینٹوں کی، اور تقریباً 7 لاکھ وہاں کا ٹکا، یعنی 70,000 ہانگ کانگ ڈالر جو کلون مسجد وہاں بنائی گئی۔ امام طفیل تھے، مفتی عبدالزمان تھا، مجھے باقاعدہ انہوں نے فون کیا کہ اس کی اوپننگ ہم نے آپ کے ہاتھوں سے کرانی ہے، تو اتفاق ایسا بنا کہ وہاں بھی مسجد بن گئی۔ امام کی تنخواہ کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو میں نے امام طفیل صاحب سے کہا کہ ان کی تنخواہ ہمارے ذمہ لگا دیں، آپ ٹرسٹی والوں سے پوچھ لیں، اگر وہ کہتے ہیں تو تنخواہ ہم دے دیں گے، اگر ٹرسٹی دے سکتی ہے تو ٹھیک۔ تو انہوں نے خیر بہرحال ٹرسٹی والوں سے بات کی، تو دوسرے دن الحمدللہ شاید ٹرسٹی والے تیار ہو گئے کہ ہم ہی تنخواہ دیں گے، سمجھیں، تو الحمدللہ یہ اللہ کا ایک شکر ہے کہ کام چل پڑا ہے۔ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں۔ کمبل ہے 20 سے 30 ہانگ کانگ ڈالر ایک کمبل کی قیمت ہے، نلکا ہے 1200 سے 1500 ہانگ کانگ ڈالر تک کا ایک نلکا لگتا ہے، اور بہت چڑھائی پر پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں خیمے اگر وہاں لگاتے ہیں تو 2000 ہانگ کانگ ڈالر کے قریب ایک نلکے کا خرچہ۔ لنگی ہے 20 سے 30 ہانگ کانگ ڈالر۔ قرآن پاک، ہاں الحمدللہ ہم نے 1000 قرآن پاک لے کے بانٹا، مہر بنوا کے باقاعدہ وقف للہ تعالی ختم نبوت ہانگ کانگ، مہریں لگوا کے ہم نے 1000 قرآن 100 کا، یعنی 10 ہانگ کانگ ڈالر کا ایک قرآن ہمیں ملا، تو 1 لاکھ کے ہمیں وہ قرآن پاک مل گئے، تو 10 ڈالر اس کی قیمت ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت ہی ہے کہ جی میں زیادہ نہیں دے سکتا، تو 10 ہانگ کانگ ڈالر میں اگر ایک قرآن پاک دے دیا جاتا، وہ مسلمان جائے گا بھی صحیح تو قرآن کو بھی تو ساتھ لے جائے گا، وہاں تو نہیں چھوڑے گا۔ جائے نماز ہے، مصلی ہے، 15 ہانگ کانگ ڈالر اس کی قیمت، وہ جائے گا تو بغل میں دبا کے واپس جائے گا، اسے چھوڑے گا نہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، مسجدیں جو ہم نے بنائی ختم نبوت کی، وہ تقریباً ہم نے 1,20,000 ٹکا، یعنی 12,000 ہانگ کانگ ڈالر بانس کی مسجد، بمائے لاؤڈ اسپیکر کے اور بمائے سولر سسٹم لائٹ کے، 3 مسجدیں الحمدللہ ہم بنا کے کام شروع کرا کے، وہ خود بندے کاریگر ہیں، کوئی کاریگر کی ضرورت ہی نہیں، بانسوں میں رہتے ہیں، بانس خریدنے پڑتے ہیں، بانسوں وہی کاٹتے ہیں، خود لگاتے جاتے ہیں مہاجرین، خرچہ کوئی نہیں ہوتا، صرف بانس خریدنے پڑتے ہیں، اور پھر چھت کے لیے سامان خریدنا پڑتا ہے، اور ترپال نیچے بچھانے کے لیے اور ترپال اوپر بچھانے کے لیے ترپالیں خریدنی پڑ جاتی ہیں، وہ ہم نے خریدی ہیں الحمدللہ۔ 3 مسجدیں تو ختم نبوت کی ہیں، 5-4 مسجدیں ٹرسٹی والوں کی طرف سے بنی ہیں، ہمارے قمر زمان بھائی کی طرف سے بنی ہے۔ تو اس طرح کر کے ہانگ کانگ کے مسلمانوں کا بحمدللہ وہاں سب سے زیادہ حصہ ہے۔ ساتھی انگلینڈ سے آئے تھے، میں سن کے حیران ہوا کہ انگلینڈ پورے میں مسجدوں میں لکھ کے لگا دیا گیا ہے کہ 2 مہینے تک کوئی چندہ نہیں کر سکتا سوائے برما کے مسلمانوں کے۔ ایک شہر سے 35 کروڑ روپیہ لوگ لے کے آئے، ایک برمنگھم شہر سے۔ اب پیسے لے جانے کا بھی مسئلہ ہے کہ پیسے بندہ کیش کیسے لے جائے، تو یہاں بھی الحمدللہ ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں، اللہ ان کو جزا دے، یہاں ہم نے ان کو دے دیا، وہاں ان کے گھر سے جا کر ہمیں کیش مل گیا، سمجھ رہے کہ وہاں آپ جا کے ہمارے گھر سے لے لیجئے گا۔ تو اس طرح کر کے میری آپ حضرات سے اگر کوئی زکوٰۃ ہے تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ دوسری چیزوں پہ ہم زکوٰۃ بھی لگ جائے تاکہ ہم لکھ لیں اس کو زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے۔ تو ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ اللہ کرے کچھ اور جمع ہو جائیں۔ آج ہم نے سب مدرسوں میں اپیل رکھی ہوئی ہے، سارے استادوں کو رات میں نے میسج کیا تھا کہ یہ چیزیں ضرورت کی ہیں، اور یہ بھی اگلی بات جو اصل کرنے کی، یہ کوئی حل نہیں مسئلے کا، یہ تو ایک وقتی ضرورت ہے۔ مسلمان ملکوں کو لکھا جائے کہ ان کا کو حل کرو، اس لیے کہ آپ اور میں کتنے دن کریں گے، کتنے دن ہوگا، 1 مہینہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے 1 مہینہ 2 مہینے، آخر بندہ تھک جاتا ہے، جی ہمارے پاس کتنے فنڈ ہیں۔ تو یہ بیچارے 1-2 سال اگر اس طرح رہتے ہیں
چلو نلکے تو لگ گئے، کمبل بھی آپ نے دے دیا، انہوں نے کھانا پینا بھی تو ہے نا۔ مسلمان ملکوں کو کوئی صورت ایسی بنائی جائے، آپ حضرات ہم لوگ ان کو لیٹر لکھیں کہ ان مسلمانوں کا کچھ کرو۔ اس لیے کچھ نہیں ہو رہا کہ اگر دو چار ان میں عیسائی ہوتے مرنے والے تو ساری دنیا میں شور اٹھ جاتا، چونکہ مرنے والے مسلمان ہیں، لاوارث ہیں، نہ کوئی مسلمان ملک بول رہا ہے نہ کوئی طاقت بول رہی ہے کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ ایک ترکی ہے، صرف ایک مسلمان ملک جو وہاں پہ کام کر رہا ہے، 2 لاکھ بندوں کی مکمل ضمانت وہ ترکی نے اپنے ذمہ لی ہوئی، کارڈ بنا کے ہر بندے کے گلے میں ڈال دیے، روٹی کا ٹائم آتا ہے کارڈ ہے دیکھ کے روٹی دے دی جاتی ہے، کمبل کی ضرورت ہے کارڈ دیکھ کے کمبل دے دیا جاتا ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے کارڈ دیکھ کے اس کو دوائی دے دی جاتی، ہر ضرورت 2 لاکھ بندہ صرف ایک ترکی ملک نے لے رکھا۔ باقی کوئی دنیا کا مسلمان ملک حکومتیں ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی بھی، ہاں فردن لوگ، اور بحمدللہ اس میں 90% لوگ پاکستانی، بے شک ہمیں پسند نہیں کیا جاتا، لیکن ہم تو اپنے ایک ایمانی جذبے سے، بے شک ہمیں ویزے نہیں دیے جاتے، لیکن ایک ایمانی جذبے سے کسی نہ کسی صورت میں ہمارے لوگ، چاہے وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں، چاہے امریکہ سے آ رہے ہیں، چاہے ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہیں، جوڑ کہیں نہ کہیں اس کا ہمارے ملک کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمارے پاکستانیوں کو دل دیا ہے ان نیک کاموں کے لیے۔ یہ الحمدللہ میں بڑے فخر سے وہاں بھی کہتا اور وہ لوگ بھی کہتے کہ جتنا دل اللہ نے پاکستانیوں کو دیا کسی کو نہیں دیا، دکھ درد میں دوسرے کے کام آنے کا۔ اور ہمارے ساتھ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آرمی کے میجر تھے بنگلہ دیش کے، اللہ اس کو جزا دے، اللہ اس کو جزا دے، جتنا ہمارے ساتھ اس بندے نے تعاون کیا ہر جگہ پر مجھے لے کے۔ بلکہ ایک چیز آخر میں اس نے مجھ سے کہی، قاری صاحب انگلش میں میرے ساتھ بات کرتا رہا کہ یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی، اس نے ایک ہسپتال بنایا، کیمپوں میں ہسپتال بناتے، اس کے لیے ECG کی مشین ہے، اس کے لیے وہ ڈاکٹر جو پہنتے ہیں بندے کو چیک کرنے کو، کیا کہتے ہیں، ایسی چیزیں، اور عام طور پر جو کام آنے والی دوائیاں ہیں، اسپرین، ڈسپرین، پیناڈول، سمجھے، اور ہسپتال میں یہ کام آنے والی چیزیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم لائیں کیسے، چائنا سے بھیجیں کیسے؟ کہ جی چھوڑانا میرا کام ہے، میں آرمی کا میجر ہوں، میرے ہسپتال مکمل ہونے نے اندر بنا رہا تھا، ڈاکٹروں سے بھی باتیں چل رہی ہیں، اگر یہ میرا کام ہو گیا تو آپ حضرات، میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ مجھے بتا دینا آپ کو کیا چاہیے، جو ہم اسے چائنا سے لے کے بھیجنا ہمارا کام ہے، آگے چھوڑا دینا آپ کا کام ہے، آپ کرتے رہیے۔ 3,500 یتیم بچے جن کے پاس آرمی والوں کی سفارش کے سوا کوئی بندہ نہیں جا سکتا، چونکہ یہ دوسری تنظیمیں ان بچوں کو لے جا کر غیر مسلم بنانے کی محنت کر رہی ہیں۔ اب ان بچوں کے ایمان کو بچانا ہے، ان لوگوں کے ایمانوں کو بھی بچانا ہماری فکر ہے، ہمارا کام ہے۔ تو 3,500 بچوں کا ایک دن ہم نے اس آرمی والے سے کھانے کی اجازت مانگی کہ ہم یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ نے شاید وہ دیکھی ہو فیس بک میں، وہ پوری ویڈیو ہماری بھری ہوئی۔ 3,500 بچوں کو ہم نے کھانا کھلایا، آلو مرغی کی دیگیں پکوائیں، چاول ہے وہاں تو روٹی ہوتی نہیں، یتیم بچے، پیروں میں جوتے نہیں، تن پہ کپڑے نہیں، مکمل 3,500 یتیم بچہ لین میں کھڑا ہے اور کھانا۔ اب وہ تو ایک وقت کا ہو گیا، اب مستقل کیا حل ہے ان کے لیے؟ کیا بیچارے اسی طرح دھکے کھاتے پھریں گے؟ اب یہ آپ اور میرا تو کام نہیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو خط لکھیں کہ صاحب اس کی طرف کو توجہ دو کہ ان لوگوں کا مستقبل کیا ہے، یہ کہاں جائیں گے، اور اگر ہم نے اسی طرح چھوڑ دیا تو سارے غیر مسلم ہو جائیں گے، اس لیے کہ غیر مسلم تنظیمیں کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ اور الحمدللہ علماء وہاں کے، بنگلہ دیش کے علماء اللہ جزا دے، پہلے دن سے اب تک، تبلیغی جماعت کے لوگ بنگلہ دیش کے پہلے دن سے اب تک رات دن خدمت میں لگے ہوئے، رات دن۔ اب ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ علماء کیوں آ رہے ہیں، جو لوگ لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرنے والے ہیں، تبلیغی جماعتوں کو روکو، علماء کو روکو، یہ کیوں آ رہے ہیں بھائی، مسجدیں کیوں زیادہ بنتی جا رہی ہیں، مدرسے شروع ہو گئے الحمدللہ، کتابوں تک کے، دورہ حدیث شریف تک کا مدرسہ، اس لیے کہ مہاجرین سارے طالب علم بھی ہیں ان میں جو بیچارے آئے ہیں، تو اب علم ان کا درمیان میں رہ جائے گا، پڑھیں، استاد بھی آئے ہوئے ہیں مہاجر بن کے،
تو بہرحال میری یہ 2-4 چیزیں میں نے آپ سے درخواست کرنی تھی. نلکوں کی اشد ضرورت ہے. الحمدللہ ہم نے 16 کے قریب نلکے لگوائے ہیں. نلکوں کی اشد 1200 سے 1500 ہانگ کانگ ڈالر ایک نلکے کی قیمت. کمبل ہیں, لنگیاں ہیں, کمبل اشد ضرورت ہے. وہاں موسم تھوڑا ٹھنڈا آ گیا, سمندر بھی ساتھ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے. استادوں کی تنخواہیں اللہ نے کسی کو دیا کہ جی 400 ہانگ کانگ ڈالر ایک مہینے کی تنخواہ. قاری صاحب 2 مہینے کی, 1 مہینے کی, 3 مہینے کی, جتنی توفیق ہو سکتی. ایک استاد کی میری طرف سے 1 مہینے کی تنخواہ لے. یہ اشد ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. علم پڑھانے والا بندہ, علماء کسی کے سامنے یوں کرتے نظر نہ آئے کہ ہمیں بھیک دے دو. آپ ہماری وہ میرے جتنے بیانات ہیں علماء میں میں نے کیش تقسیم کیا, صفوں میں بٹھا کر سارے بیٹھے رہو. کوئی عالم دین ایسا نہ کرے, اللہ کے آگے کرو, میرے آگے نہ کرو. عزت نفس ہے ہر بندے کی. باپردہ بے عورتوں کی ہمارے پاس پوری لسٹ ہے. اگر کوئی بندہ ان میں تعاون کرو, لنگیاں ہیں, برقع ہے, یہاں سے تو ہم لے جا نہیں سکتے, کون چھوڑوائے کسٹم میں. اور بکسا بھی اگر میں لے جاتا ہوں تو 30 کلو سے زیادہ تو جہاز میں بھی اجازت نہیں لے جانے, کتنا سامان لے جائیں گے. تو اگر کوئی حضرات کیش کی صورت میں اس طرح کرنا چاہیں, یہ بڑے بڑے ان کے مدات ہیں جہاں خرچ کیا جا سکتا ہے. بحمدللہ ہمارے جوید بھائی نے 3 مسجدیں ابھی وعدہ کیا ہے ختم نبوت کے نام سے ہی, اس لیے کہ ہمارا مشن یہ اللہ کے پاک نبی کا نام ہے ختم نبوت, نہ میرا نام ہے نہ آپ کا نام ہے. اللہ کے پاک نبی کے نام پر اگر کوئی چیز ہو جائے, نہ ہمیں شمسی پور کا نام لکھنے کی ضرورت ہے, نہ منچائی کی, نہ کولود کی. اللہ کے پاک نبی کے نام پر خاتم النبیین ختم نبوت مسجد, ختم نبوت مدرسہ ہے. اساتذہ بھی ہیں, آپ ختم نبوت کے ہیں. تو اگر کوئی ساتھی ان چیزوں کے بارے میں اپنے رزق حلال سے, آج ہے, کل ہے, پرسوں ہے, اگلے جمعے تک ہے, جب بھی توفیق دی اللہ نے, میرا ارادہ ہے انشاءاللہ 10-12 تاریخ کو اللہ پاک اگر دوبارہ لے گئے تو انشاءاللہ ان کی ایک ہیلپ کرنے کی ہے. میرا تو چونکہ اپنا ایک ماحول ہے, وہاں پہ جاننے والے دوست ہیں, تو ہو سکتا ہے ہم کوئی اور بھی 1-2 ساتھی تیار کر لیں اپنے ساتھ, تاکہ اپنے ہاتھوں سے جا کر تقسیم کریں. اللہ آپ کو جزا دے. اور اگر کوئی ساتھی ان مدوں میں لکھوانا چاہے, دینا چاہے, تو مجھے جمعے کے بعد بھی کہہ سکتا ہے. اور اگر کوئی اس تھیلے میں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ تھیلے میں ڈال دے. لیکن زکوٰۃ اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے زکوٰۃ بتا کے دینا, اس لیے کہ زکوٰۃ مسجد پہ لگتی نہیں, اس لیے ہم کہیں آپ کے زکوٰۃ کا پیسہ وہاں نہ لگا دیں. یہ تھیلا مدرسے کا بھی ہے, اگر کوئی ساتھی اپنے مدرسے کے ساتھ ساتھ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی کچھ تعاون کر سکتا ہے. اگر کوئی آپ کے رزق حلال سے ایک ٹائم کا کھانا ایک مسلمان کھا لے گا تو اللہ آپ کو جزا دے گا. اور ضرورت کی چیز اگر اس کی پوری ہو جاتی ہے, صدقہ جاریہ میں جو چیزیں ہیں, اللہ آپ کو جزا دے گا. قرآن پاک ہیں, علماء ہیں, ایک تفسیر ہے, تفسیر معرف القرآن کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ ہے. 7-8 جلدوں میں, بنگلہ زبان میں بھی ہو گئی, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. تو وہ تو بیچارے لوٹے پھٹے علماء ہیں, کچھ بھی پاس نہیں. تو کتنے علماء تھے مجھے کہنے لگے ہمیں تفسیر معرف القرآن یہاں سے دلا دیں تاکہ ہم لوگوں کو درس دے دیا کریں. تو ہم نے تفسیر معرف القرآن کا بنگلہ دیش سے پتہ کیا تو 3000 ٹکے میں وہ پورا سیٹ بنگلہ زبان میں جو ہے 8 جلدوں میں ہے, وہ پورا مل جاتا تھا, تاکہ علماء کو حدیث کی کتاب ہے, کوئی ایسی صدقہ جاریہ ہے لے کے دیا جائے گا تو صدقہ جاریہ ہے, ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ پڑھتا رہے گا, جب تک وہ پڑھاتا رہے گا. تو یہ مدات ایسی ہیں, ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کا پیسہ حلال کا لگ جائے, آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی. مسلمان بھائی ہیں ہمارے, کل اگر چلے بھی جاتے ہیں تو کم از کم یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے, اپنے گھروں میں بھی ان کے کام آتی. انشاءاللہ اور لوگ بھی جانے والے ہیں یہاں سے, میرا خیال ہے کلون مسجد کے ساتھیوں کا بھی دوبارہ ارادہ ہے جانے کا. ہمارے بزرگ وہاں بڑے بڑے علماء کام میں جٹ گئے ہیں, مدرسوں میں چھٹیاں کر دی, ہفتہ 10 دن 15 دن, طالب علم بھی کام میں لگے ہوئے ہیں, علماء حضرات بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. کچھ خیمے کیمپ ایسے بن گئے ہیں جہاں تبلیغی جماعت کے ساتھی آ کے پڑاؤ ڈال دیا ہے. الحمدللہ گشت چل رہے ہیں, اعمال چل رہے ہیں, ہر مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے, ہر مسجد کے اندر گشت ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ سسٹم, یہ سارے انتظامات وہاں علماء کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
تو آپ حضرات کے لیے ایک موقع ہے، صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.